बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको प्रोग्राम दो टोक में खुश आमदीद कहता हूँ और शहर इक़्तिदार से हमें ज्वाइन किया है इब्राहिम राय साहब ने। राय साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राय साहब, आपके शहर इक़्तिदार में आज एक दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लगी हुई थी और इस दरख्वास्त में पाकिस्तान बार कौंसिल की तरफ से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि जत्थों को रोकने की कहा जा रहा है कि धमकी दी जा रही है कि जब तहरीक अदम-ए-एतमाद का मामला पार्लियामेंट में आएगा तो आपको जत्थों से गुज़र कर जाना पड़ेगा और शायद ऐसा माहौल बन जाए जिससे तसादुम हो सकता है। इस तसादुम को रोका जाए, ये दरख्वास्त की गई और फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज चीफ जस्टिस के जो रिमार्क्स थे बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। कोशिशें की जा रही थी कि असद कैसर की जो शख्सियत है, जो ओहदा है, उसे कंट्रोवर्शियल बनाया जा सके। आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट तमाम दलाइल जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दिए गए। आर्टिकल 6 की बात की गई और कहा गया कि स्पीकर कौमी असम्बली अपने ओहदे पर रहने के लायक नहीं है और वो आइन शिकनी कर रहे हैं। इस पर बहुत सारी गुफ्तगू हुई, मीडिया से भी, बाहर भी, अंदर भी, और सुप्रीम कोर्ट ने अपने रिमार्क्स में, अदालत ने, चीफ जस्टिस ने ये कहा कि हमें इस मामले से दूर रखा जाए। बेहतर होगा कि पार्लियामेंट के फ़ैसले पार्लियामेंट में हों, चूँकि इसका एक डिफरेंट जो असर है पाकिस्तान की सियासत पे भी है, आवाम के ऊपर भी है। फिर सबसे जो इम्पोर्टेंट बात रही, बार कौंसिल की दरख्वास्त थी, वहाँ पर ये भी सवाल किया गया कि आप लोगों के मफाद आमा के अंदर अगर यहाँ पर आए हैं तो आपको दलाइल भी मफाद आमा की शक्ल में देने होंगे। चूँकि राय साहब, ये पहला मौका है कि जब हमने देखा कि शहबाज शरीफ साहब भी गए और शहबाज शरीफ साहब, ये वही बिल्डिंग है जहाँ से उनके बड़े भाई नवाज़ शरीफ साहब को नाअहल किया गया, हुकूमत उनकी गई और इससे पहले भी तारीख साज फैसले इनके घर के हवाले से इसी बिल्डिंग से आए हैं। और आपको ये बता दें कि फजल रहमान साहब भी आज गए। राहदारियों में जब उनसे सवाल किया गया मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और मरीम नवाज़ के हवाले से, क्योंकि आपने एक माजी में बयान दिया कि औरत की हुकूमत हराम होती है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? आसफ़ा की शक्ल में, मरीम नवाज़ की शक्ल में, तो उन्होंने बेहतरी इसमें समझी कि वो आगे बढ़ गए लेकिन जवाब नहीं दिया। फिर बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी गए इस इमारत में सुप्रीम कोर्ट की और फिर मीडिया इंटरेक्शन भी हुआ, जवाब नहीं था, सवाल बहुत सारे थे और उन्होंने मुनासिब यही समझा कि उस मीडिया इंटरेक्शन में किसी का जवाब दिए बगैर वो आगे चले जाएं। और उन्होंने, शहबाज शरीफ ने चाहते हुए ये भी कहा कि हम आपके सवालों का जवाब नहीं देंगे, हमें इंतज़ार करना होगा। इस तरह की सिचुएशन में देखी। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट राय साहब ये है, हुकूमत की तरफ से एक इत्तेमाद नज़र आया, मीडिया के सवालात का जवाब भी दिया गया और रुके नहीं, टोकने की कोशिश की गई। जब टोक दिया गया फिर भी जवाब दिया गया। एक इत्तेमाद नज़र आ रहा था हुकूमती बेंचों में, यानी वो लोग जो मौजूद थे मीडिया के सामने। और बाबर अवान साहब ने तो खैर रेफरेंसेस भी दिए कि किस तरह माजी के अंदर नवाज़ शरीफ साहब और फिर जहांगीर तरीन साहब को नाअहल किया गया जब सवाल किया गया नाअहली के हवाले से। और फिर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सदारती रेफरेंस दायर कर दिया गया है, अदालत का दरवाज़ा खटखटाया गया है, सवाल किया गया है कि बताया जाए कि वो लोग जो पार्टी के कहने में, सुनने में नहीं रहेंगे, अपने वादे के ख़िलाफ़ जाएंगे, तो ऐसे लोगों के साथ क्या सलूक किया जाएगा। अब बॉल जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कोर्ट में है और ये पहला मौका नहीं है जब जमहूरियत एक तरह से हमें नाकाम होती हुई नज़र आई और बात एक बार फिर अदालत में आकर रुकी है जहां पर अहम फैसले किए जाएंगे। राय साहब, हमें ये भी याद रखना होगा, एक जलसा होने जा रहा है 27 को और जो दरख्वास्त थी, अटॉर्नी जनरल ने अपने दलाइल तो दिए कि किसी को नहीं रोका जाएगा, आइन के मुताबिक हर शख्स को, हर रुकन को इख्तियार है और हम किसी सूरत भी सिंध हाउस पर जो हमला हुआ वैसी सिचुएशन पैदा नहीं होने देंगे। और फिर हुकूमत, इससे पहले कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कोई हुक्म जारी करती, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म से पहले ही हुकूमत ने अपनी लोकेशन और अपने मकाम को बदल दिया। तो ये एक मेजर डेवलपमेंट है। राय साहब, कैसे देखते हैं आज की जो सुप्रीम कोर्ट का जो रिमार्क्स थे? आज का दिन अपोजिशन के लिए भारी था, हुकूमत ज़्यादा पुरएतमाद नज़र आई। जी देखें हाशमी साहब, सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ हुआ, जो हियरिंग हुई, उसके ऊपर आते हैं जी। लेकिन इससे पहले एक बड़ा पुरस्कार नोयत का मशावरती सेशन हुआ और इस मशावरती सेशन के मुतल्लिक खबर कहीं भी नहीं आई। यानी सुप्रीम कोर्ट में जो समाअत होनी थी सुप्रीम कोर्ट बार की दरख्वास्त पर, जो कि जलसों के मुतल्लिक थी, इससे पहले रात को
بلاول بھٹو، فضل الرحمان اور شہباز شریف نے ایک مشاورتی سیشن کیا اور فیصلہ انہوں نے یہ کیا کہ ہم سپریم کورٹ پر دباؤ ڈالنے کے لیے اور سپریم کورٹ کے جج صاحبان پر دباؤ ڈالنے کے لیے خود سپریم کورٹ جائیں گے۔ حالانکہ کوئی سپریم کورٹ نے جو نوٹسز جاری کیے تھے وہ براہ راست بلاول بھٹو کو، فضل الرحمان کو یا شہباز شریف کو جاری نہیں کیے تھے، لیکن ان کے جانے کا مقصد یہ تھا کہ ہم بطور اپوزیشن لیڈرز جب جائیں گے تو شاید جج صاحبان مرعوب ہو جائیں، شاید جج صاحبان کے جو ریمارکس ہیں وہ اپوزیشن کے حق میں آئیں، اور الٹیمیٹلی جو سپریم کورٹ بار کی درخواست پر فیصلہ ہونا ہے اور صدارتی ریفرنس پر جو فیصلہ ہونا ہے اس میں شاید اپوزیشن کے لیے کوئی فیوریبل انوائرمنٹ بن جائے۔ تو یہ ایک پوری آپ کہہ سکتے ہیں تیاری کی گئی، اور پھر مسلم لیگ نون کی پہلی سطح کی، دوسری سطح کی، تیسری سطح کی جو پوری قیادت ہے وہ سپریم کورٹ پہنچ گئی۔ راجہ پرویز اشرف پیپلز پارٹی کی جانب سے پہنچ گئے، پیپلز پارٹی کے جو جادوگر ہیں، قانونی جادوگر فاروق ایچ نائک، وہ پہنچ گئے، پیپلز پارٹی کی پوری قیادت بھی پہنچ گئی، اور فضل الرحمان جب وہاں پر پہنچے تو انہوں نے ایک انکشاف یہ بھی کیا کہ وہ اپنی پوری زندگی میں، کتنے عرصے سے وہ سیاست کر رہے ہیں لیکن پوری زندگی میں وہ پہلی مرتبہ سپریم کورٹ میں آئے تھے، پہلی مرتبہ انہوں نے سپریم کورٹ کو دیکھا کہ سپریم کورٹ کیسی ہوتی ہے اور یہاں کس طرح سے ہیرنگ ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ آنے کا مقصد یہ تھا کہ ذرا جج صاحبان کو مرعوب کیا جائے، لیکن دو ایسی ڈیولپمنٹس ہو گئیں وہاں پر جو بہت ہی زیادہ ان ایکسپیکٹڈ تھیں اپوزیشن کے لیے، اور ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ہماری پریزنس کے باوجود، ہماری عدالت کے اندر موجودگی کے باوجود اس قسم کے ریمارکس آ جائیں گے اور اس قسم کی آبزرویشنز آ جائیں گی سپریم کورٹ کی جانب سے۔ ایک تو فاروق ایچ نائک نے، جو اسپیکر قومی اسمبلی نے قومی اسمبلی کا اجلاس بلانے میں ذرا سی تاخیر کی، اور اس کی ظاہر ہے کہ وجوہات بھی موجود ہیں، یعنی OIC کا اجلاس ہونا ہے، تزئین و آرائش ہوئی قومی اسمبلی کے ہال کی بھی، سینٹ کے ہال کی بھی، اس کی فوٹیجز بھی موجود ہیں، اور بطور صحافی مجھے بھی پتہ ہے، چونکہ میں پارلیمنٹ جاتا رہتا ہوں تو مجھے بھی معلوم ہے کہ قومی اسمبلی کا ہال اور سینٹ کا ہال اویلیبل نہیں تھا، OIC کانفرنس بھی ہونی تھی، تو اس وجہ سے اسپیکر قومی اسمبلی نے اس اجلاس کو 21 مارچ کے بجائے 25 مارچ کو بلایا۔ تو فاروق ایچ نائک نے وہاں پر تقریر شروع کر دی سپریم کورٹ کے اندر کہ اسپیکر نے تو بڑا غیر آئینی اور بڑا غیر قانونی کام کیا ہے، اور اسپیکر کے اوپر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے۔ اب اس پر اٹارنی جنرل مسکرائے اور انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے آپ یہ تو دیکھ لیں کہ کس کس کے اوپر آرٹیکل 6 کے تحت مقدمہ شروع ہوا تھا، اور اس مقدمے کے تحت آج تک کسی کے خلاف کارروائی بھی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ اس کے بعد فاروق ایچ نائک نے دلائل دیتے ہوئے کوشش کی کہ اسپیکر قومی اسمبلی کے خلاف کوئی فیصلہ آ جائے اور اسپیکر قومی اسمبلی کے خلاف کوئی آبزرویشن آ جائے سپریم کورٹ کی جانب سے، لیکن چیف جسٹس نے تو بڑے واضح انداز میں کہہ دیا کہ اگر اسپیکر نے یہ اجلاس، ظاہر ہے کہ وہ اخبارات بھی پڑھتے ہوں گے، ٹی وی بھی دیکھتے ہوں گے چیف جسٹس، تو انہوں نے کہا کہ اسپیکر نے اس کی وجوہات بھی بیان کی ہوں گی۔ اگر یہ اجلاس 3-4 دن کے لیے ملتوی ہوا یا 3-4 دن دیر سے ہو رہا ہے، تاخیر سے ہو رہا ہے، تو اس کی وجوہات بھی بیان کی ہوں گی، اور وہ وجوہات، ان کا تاثر یہ تھا کہ سب کے نوٹس میں ہے کہ ہال موجود نہیں تھا قومی اسمبلی اور سینٹ کا OIC کی کانفرنس کی وجہ سے۔ اس کے بعد ان کا پوری کوشش یہ تھی فاروق ایچ نائک کی کہ عدالت کوئی اس طرح کی آبزرویشن دے دے کہ اسپیکر قومی اسمبلی کے خلاف کوئی کارروائی ہو سکتی ہے، لیکن چیف جسٹس نے بہت صاف الفاظ میں کہا کہ عدالت پارلیمنٹ کے معاملات میں کسی قسم کی مداخلت کا ارادہ نہیں رکھتی، اور وہاں پر جس وقت یہ ریمارکس آئے تو اس وقت جو اپوزیشن کی لیڈرشپ تھی ان کی باڈی لینگویج دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی، بڑے مایوس تھے اور بڑے ڈیجیکٹڈ تھے کہ یہ کیا ہو گیا۔ اچھا، اس کے بعد چونکہ صدارتی ریفرنس بھی حکومت نے دائر کر دیا تھا، تو صدارتی ریفرنس کی باضابطہ اور باقاعدہ سماعت تو نہیں ہوئی، لیکن اس کے اندر جو ریمارکس آئے وہ بڑے مزے کے تھے۔ یعنی یہ 2 رکنی بینچ تھا، اب اس کے اوپر ایک لارجر بینچ بنے گا، 24 مارچ کو سماعت شروع ہوگی، لیکن 3-4 ایسی آبزرویشنز تھیں، 3-4 ایسے ریمارکس تھے جن سے پتہ چل گیا کہ سپریم کورٹ جو ہے
وہ اب کس ڈائریکشن میں جا سکتی ہے اور ان کا فیصلہ کس قسم کا ہو سکتا ہے. ایک تو جب سپریم کورٹ بار کے وکیل جو ہیں انہوں نے جب یہ کوشش کی کہ یہ صدارتی ریفرنس تو قابل سماعت ہی نہیں ہے، یعنی سپریم کورٹ بار اس وقت اپوزیشن کی اعلیٰ کار بنی ہوئی ہے، یہ وہی سپریم کورٹ بار ہے جو کہ میاں نواز شریف کی تاحیات نااہلی کے خاتمے کے لیے پٹیشن لے کر سپریم کورٹ گئی تھی. تو سپریم کورٹ بار کے وکیل نے کہا کہ یہ صدارتی ریفرنس قابل سماعت ہی نہیں ہے، اس کو تو آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ یہ چونکہ مینٹینیبل نہیں ہے، اس کو پہلے مرحلے میں ہی ریجیکٹ کر دیں. تو اس پر پھر جو جج صاحبان تھے ان کے ریمارکس آئے کہ لگتا ہے کہ سپریم کورٹ بار نے تیاری نہیں کی. ایک تو انہوں نے یہ بھی پوچھا کہ آپ کا جو مدعا تھا وہ تو صرف اس حد تک تھا کہ سیاسی جماعتوں کو اسلام آباد کے ریڈ زون میں جلسوں سے روکا جائے، لیکن اب آپ صدارتی ریفرنس کے حوالے سے بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ قابل سماعت نہیں ہے. لیکن ریمارکس یہ دیے کہ آپ کی تیاری، آپ کے وکلاء کی تیاری نہیں ہے اور اتنے بودے قسم کے آپ دلائل دے رہے ہیں کہ اس سے تو اپوزیشن کو الٹا اور نقصان ہو جائے گا. تو سپریم کورٹ بار کو بڑی سبکی کا سامنا کرنا پڑا. پھر جو کلیدی 3-4 جسٹس منیب اختر نے جو انہوں نے آبزرویشنز دیں وہ مختصراً اپنے ویورز کے سامنے رکھتے ہیں. ایک تو انہوں نے آرٹیکل 17 کی وضاحت کی اور بڑے ہی مدلل انداز میں کی. انہوں نے کہا کہ آرٹیکل 17 کے تحت سیاسی جماعتوں کے حقوق ہوتے ہیں، یعنی آئین کا آرٹیکل 17 کسی سیاسی جماعت کے کیا حقوق ہوتے ہیں ان کو ایکسپلین کرتا ہے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آرٹیکل 95 جو ہے اس کے تحت ووٹ کا جو حق ہے وہ سیاسی جماعت کا ہوتا ہے. یعنی جب کسی بل کے اوپر ووٹ کرنا ہو، تحریک عدم اعتماد کے اوپر ووٹ کرنا ہو یا اعتماد کا ووٹ ہو، اس میں سیاسی جماعت کا حق ہوتا ہے کہ آرٹیکل 95 کے تحت بطور سیاسی جماعت ووٹ کا اختیار پارٹی ہیڈ کے پاس ہوتا ہے کہ اس کی جماعت کس کو ووٹ کرے گی. پھر انہوں نے کہا کہ آرٹیکل 95(2) آرٹیکل 95(2) اس کے تحت کسی رکن کے انفرادی ووٹ کی کوئی حیثیت نہیں. یعنی تحریک عدم اعتماد میں اگر پرائم منسٹر عمران خان پارٹی ہیڈ کے طور پر یہ خط لکھتے ہیں اپنے ارکان قومی اسمبلی کو کہ آپ نے تحریک عدم اعتماد کے حق میں ووٹ نہیں دینا، ہماری پارٹی پالیسی ہے کہ آپ نے تحریک عدم اعتماد کے حق میں ووٹ نہیں دینا، تو پھر کسی بھی رکن کے انفرادی ووٹ کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ نہیں میں تحریک عدم اعتماد کے حق میں ووٹ دوں گا. پارٹی پالیسی سے ہٹ کر ووٹ نہیں دیا جا سکتا. آرٹیکل 95(2) کا حوالہ جسٹس منیب نے دیا. اس کے بعد جسٹس منیب نے یہ بھی کہا کہ سپریم کورٹ جو ہے اس سے پہلے میاں نواز شریف کے کیس میں اور بے نظیر بھٹو کے کیس میں اسی قسم کی آبزرویشنز دے چکی ہے، اور عدالتی جو نظیر ہوتی ہے اور جو عدالتی مثالیں ہوتی ہیں وہ بہت ہی اہمیت کی حامل ہوتی ہیں سپریم کورٹ کے مستقبل کے فیصلوں کے لیے کہ سپریم کورٹ کس نظیر کو دیکھتے ہوئے، کس مثال کو دیکھتے ہوئے آئندہ آنے والے مقدمات کا فیصلہ سنائے گی. یہ آپ یہ کہہ لیں کہ عدالتی جو اصطلاحات ہیں اس میں یہ جو کہا جاتا ہے کہ فیصلوں کی نظیر اور عدالتی نظیر، اس کی بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے. اور جسٹس منیب نے کہا کہ میاں نواز شریف اور بے نظیر کے کیس میں سپریم کورٹ یہ آبزرویشن دے چکی ہے کہ آرٹیکل 95(2) کے تحت انفرادی ووٹ کی کوئی حیثیت نہیں. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو سیاسی جماعت میں ایک مرتبہ شمولیت کر لیتا ہے، یعنی کوئی رکن ایک سیاسی جماعت کو جوائن کر لیتا ہے تو پھر اس کے بعد ووٹ ایک اجتماعی حق تصور کیا جاتا ہے. پھر آپ کا انڈیویجول لیول پر ووٹ کوئی اہمیت نہیں رکھتا، پھر آپ کا ووٹ جو ہے وہ اجتماعی حق تصور کیا جاتا ہے. اور جسٹس منیب نے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو تحریک عدم اعتماد میں ہارس ٹریڈنگ والا معاملہ تھا، ہارس ٹریڈنگ والے معاملے کو آپ یہ سمجھ لیں کہ پہلی ہی سماعت میں جو کہ ابھی باضابطہ شروع نہیں ہوئی، اس میں اس معاملے کو نمٹا دیا ہے اور اس سے پتہ چل گیا ہے کہ سپریم کورٹ کی سمت کیا ہے. اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ اس ہیرنگ کے بعد شہباز شریف، فضل الرحمان
اور اس کے ساتھ ساتھ بلاول بھٹو کتنے مایوس نظر آئے. ان سے جب سوالات کیے گئے تو وہ کسی بھی سوال کا تسلی بخش جواب بھی نہیں دے سکے. لیکن دوسری جانب جو حکومتی ٹیم تھی، فواد چودھری، بابر اعوان اور حماد اظہر، ان کی آپ باڈی لینگویج دیکھیں کہ اس ہیرنگ کے بعد وہ کتنے کانفیڈنٹ تھے، کتنی ان کی پازیٹیو باڈی لینگویج تھی. تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ یہ فیصلہ دے سکتی ہے کہ اگر تحریک عدم اعتماد کے حق میں پارٹی فیصلے سے ہٹ کر یہ ارکان ووٹ دیتے ہیں تو پھر اسپیکر کے پاس یہ اختیار ہوگا کہ یہ ووٹ کاؤنٹ کیے جائیں یا نہ کیے جائیں. کیونکہ صدارتی ریفرنس میں یہ سوال بھی کیا گیا ہے کہ کیا ان کے ووٹ پھر شمار کیے جا سکتے ہیں یا نہیں کیے جا سکتے. جو آبزرویشنز بہت کلیئرٹی کے ساتھ سپریم کورٹ سے آئی ہیں ان کے تحت تو لگتا ہے کہ یہ ووٹ پھر کاؤنٹ نہیں کیے جا سکیں گے. صاحب آج دوسری جو خبر ہے وہ کافی دنوں کے بعد مریم نواز صاحبہ احاطہ عدالت میں انہوں نے میڈیا انٹریکشن کی اور ایک بار پھر سیاست ہوئی ہے. ان کا باہر آنا، جھمگھٹوں میں کھڑے ہو کر گفتگو کرنا، احاطہ عدالت کے اندر میڈیا ٹاک، اوبویسلی پیغام دینا تھا جو انہوں نے دیا. پاکستان کی اپوزیشن کے پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو کے جس قسم کی وہ سیاست کر رہی ہیں وہ بھی پوری قوم کے سامنے ہے. اور پرائم منسٹر پاکستان کی تقریروں کو ایک بات تو رائے صاحب بڑی ثابت ہوئی ہے، بڑی واضح ہے کہ اپوزیشن کے تمام لوگ وزیر اعظم کی باتوں کو بڑے غور سے سنتے ہیں. جب بھی وہ تقریر کرتے ہیں خاموشی سے نہیں بیٹھتے، خاموشی سے سنتے ہیں اور سننے کے بعد خاموش نہیں بیٹھتے. نیوٹرل کا مطلب یہ ہے کہ کوئی مدد کو نہیں آ رہا. مریم نواز نے یہ تنقید کی ہے آج عمران خان صاحب کے اوپر. وہ یہ کہتی ہیں کہ آپ کو بچانے اب کوئی نہیں آئے گا، یور گیم از اوور. اب یہ بڑا بنیادی سا سوال ہے کہ گیم از اوور اور دا گیم از اسٹل آن. اس کا جواب ہم تلاش کرنے کی کوشش کریں گے. اور پھر دوسری طرف وہ یہ کہتی ہیں کہ نیوٹرل کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی مدد آپ کے لیے پہنچے. جب سے نیوٹرلٹی کی ہوا چلی کسی شخص کی ہوا نکل گئی. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جماعت کا شرازہ بکھر گیا، یہ حال تو کبھی تانگا پارٹی کا بھی نہیں تھا جو ہم نے آپ کا دیکھا. آپ نے نیب، پاکستان کے اداروں، ایف آئی اے، اینٹی کرپشن، اور آپ نے کسی ادارے کو نیوٹرل نہیں رہنے دیا. آپ چاہتے کہ کوئی آپ کی گنتی پوری کر دے، آپ کو اکیلا میدان میں رکھے، میڈیا کو مینیج کرے. کوئی یہ کرنے پر تیار نہیں تو آپ کس کو جانور کہہ رہے ہیں. اور یہ بھی کہا کہ آج آپ مچھلی کی طرح تڑپ رہے ہیں. پھر ایک اور بھی بڑی امپورٹنٹ بات کہی ہے. وہ یہ کہتی ہیں کہ آپ سیکھیں ہماری جماعت سے. نواز شریف کی طرف ان کا اشارہ تھا کہ کس شائستگی سے تنقید بھی کرتے ہیں. کوئی لاجک کی بات بھی ہو تو آپ کریں، اپوزیشن کے اوپر، کسی اور کے اوپر، فضل الرحمان کے اوپر. شاید وہ بھول گئی. فضل الرحمان کی بات تو ایک طرف، اپنے والد محترم کس قسم کے الفاظ پاکستان کے اداروں کے بارے میں وہ استعمال کرتے رہے لندن میں بیٹھ کر، کس طرح ایک دم سے وہ ایکٹیو ہوئے. رائے صاحب کس طرح دیکھتے ہیں یہ جو سوالات انہوں نے ریز کی اور پھر تنقید، اور پھر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی سیاسی قد اب ان کا بن پائے گا، یا پھر جو حالات ہیں پاکستان میں، فضل الرحمان صدر بننے جا رہے ہیں اور بلاول بھٹو فارن منسٹر، وزارت داخلہ رانا ثناء اللہ کے پاس ہوگی، اور پھر دیگر وزارتیں بھی اسی طرح بدر باٹ کی جائیں گی. ایک بڑا امپورٹنٹ سوال آج اٹھایا بھی گیا ہے کہ غیر جمہوری لوگ، غیر جمہوری یا غیر منتخب نمائندے، ان کا اصل میں کیا رول ہے؟ یعنی فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ منتخب نمائندے نہیں ہیں عوام کے، مریم نواز منتخب نمائندہ نہیں ہیں عوام کی، لیکن سیاست اس وقت وہ پاکستان کی دوسری بڑی جماعت کو لیڈ کر رہی ہیں، بظاہر بھی اور پردوں کے پیچھے بھی. جی رائے صاحب. دیکھیں، مریم نواز نے دو بڑے مضحکہ خیز نکات بیان کیے صحافیوں کے سامنے، اور صحافی بھی حیران پریشان رہ گئے کہ مریم نواز یہ کس قسم کی مضحکہ خیز باتیں کر رہی ہیں. ایک تو انہوں نے کہا کہ آپ ہم سے سیکھیں، جس طرح سے آپ نے نیوٹرل ہونے کے بارے میں 2-3-4 تقریروں میں باتیں کیں، ہمیں دیکھیں کہ ہم 4 سال سے عتاب کا نشانہ تھے. ہم نے کبھی بھی اداروں کے متعلق اس لہجے میں بات نہیں کی جس لہجے میں آپ بات کر رہے ہیں. یعنی آپ کیسے بیوقوف بنا رہے ہیں. اب تو یہ سوشل میڈیا کا دور بھی ہے، آپ کے کلپ وائرل ہو رہے ہوتے ہیں، اور میڈیا کا دور بھی ہے. یعنی آج سے صرف 8-10 ہفتے پہلے تک
میاں نواز شریف یہ کہتے تھے کہ میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت غداری کا مقدمہ چلاؤں گا، جب میں اقتدار میں آؤں گا دوبارہ تو ہم جنرل فیض حمید اور جنرل باجوہ کے خلاف غداری کے مقدمے چلائیں گے، اور بار بار ان کے نام لے کر اتنے سنگین الزامات لگاتے تھے کہ پاکستان کی تاریخ میں آپ کی حاضر سروس فوجی قیادت پر اس قسم کے الزامات کبھی نہیں لگائے گئے۔ پھر پی ڈی ایم کے جلسوں میں، پریس کانفرنس میں، ٹویٹس میں کوئی ایسا فورم انہوں نے نہیں چھوڑا جہاں پر انہوں نے انتہائی نامناسب الفاظ میں پاک فوج کے اوپر الزامات نہ لگائے ہوں، اور باہر بیٹھ کے بھی میاں نواز شریف نے غیر ریاستی عناصر کے ساتھ مل کر بھی پاک فوج کی ساکھ خراب کرنے کی کوشش کی اور اسے تنہا کرنے کی کوشش کی۔ لیکن آج مریم نواز یہ کہہ رہی تھیں کہ ہم نے کبھی بھی پاک فوج یا اداروں کے متعلق اس ٹون میں بات نہیں کی جو کہ وزیر اعظم عمران خان نے کی، حالانکہ پرائم منسٹر عمران خان نے تو ایک مرتبہ بھی ادارے کا نام نہیں لیا، جنرل باجوہ کا نام نہیں لیا، کسی فوجی قیادت کا یا کسی آفیسر کا نام نہیں لیا۔ انہوں نے ایک کامن سینس کی بات کی تھی کہ جب آپ کو نظر آ رہا ہو، اور یہ بات سب کے لیے تھی، عوام کے لیے بھی تھی، الیکشن کمیشن کے لیے بھی تھی، سپریم کورٹ کے لیے بھی تھی، اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی تھی، اور عام آدمی کے لیے بھی تھی، کہ ایک اچھائی ہے ایک طرف اور ایک طرف برائی ہے، ایک طرف حق ہے ایک طرف باطل ہے، تو پھر آپ کے پاس نیوٹرل رہنے کا آپشن نہیں ہوتا، اور یہ پوری دنیا کا مسلمہ اصول ہے اور یہ ایک قدرت کا بھی اصول ہے۔ تو انہوں نے تو ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ کامن سینس کی بات کی تھی، اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ کوئی آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو نشانہ بنا رہے تھے یا کوئی فوج کو نشانہ بنا رہے تھے۔ لیکن مسلم لیگ نون کا، فضل الرحمان کا کیا ٹریک ریکارڈ رہا کہ ہم جی ایچ کیو پر جا کر دھرنا دیں گے، ہماری لڑائی جی ایچ کیو کے ساتھ ہے اور ہماری لڑائی جنرل باجوہ کے ساتھ ہے، اور غفور حیدری کہتے تھے کہ ہمارے پتھروں کا رخ اب جی ایچ کیو کی طرف ہوگا۔ تو آج آپ کس منہ سے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اداروں کے خلاف کبھی کوئی بات نہیں کی؟ دوسرا، جو سوشل میڈیا سیل ہے ان کا، نون لیگ کا، اب دیکھیں وہ کتنے برے طریقے سے ایکسپوز ہوا ہے۔ پچھلے کوئی 3 ہفتے میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور فوج کے خلاف بڑی زہریلی کیمپین چل رہی تھی سوشل میڈیا پر، اور ظاہر ہے کہ کچھ لوگوں کا یہ ریزنٹمنٹ ہے کہ اداروں کو نیوٹرل نہیں ہونا چاہیے، لیکن وہ اس کو ایک بڑے مناسب پیرائے میں یہ میسج کنوے کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ہم خود اپنے پلیٹ فارم کے اوپر کتنی مرتبہ کہہ چکے ہیں کہ نیوٹرل رہنا کوئی آپشن نہیں ہے، لیکن کچھ عناصر ایسے تھے جو کہ جنرل باجوہ اور فوج کے متعلق انتہائی نامناسب اور انتہائی غلیظ قسم کے الفاظ استعمال کر رہے تھے، اور پھر تاثر یہ بنایا گیا کہ پی ٹی آئی کی جو سوشل میڈیا ٹیم ہے وہ یہ کیمپین کر رہی ہے فوج کے خلاف اور جنرل باجوہ کے خلاف۔ تو پتہ یہ چلا، پرائم منسٹر عمران خان نے اس مہم کا نوٹس لیا، ایف آئی اے کو ان اکاؤنٹس کی تفصیلات دی گئیں، تو پتہ یہ چلا کہ ان میں سے 90% اکاؤنٹس ایسے ہیں، 90% جہاں پر ڈسپلے پکچرز چینج کی گئیں، یعنی مسلم لیگ نون کے سوشل میڈیا کے کارکن تھے، انہوں نے اپنی ڈسپلے پکچرز پر عمران خان کی تصویریں لگائیں، پی ٹی آئی کے جھنڈے لگائے، اور پھر انہوں نے جنرل باجوہ کے خلاف، ڈی جی آئی ایس پی آر کے خلاف اور فوج کے خلاف ٹویٹس کرنے شروع کر دیے، ان پر الزامات لگائے، ان کے لیے بہت نامناسب الفاظ استعمال کیے۔ یعنی ظاہر یہ کیا کہ یہ پی ٹی آئی کے لوگ ہیں تاکہ بدگمانیاں پیدا ہوں حکومت کے درمیان اور فوج کے درمیان۔ 5-7%، 8% لوگ ایسے ہیں جو کہ نیوٹرل ہونے کے امپریشن پر اپنے تحفظات ظاہر کر رہے ہیں، لیکن ان میں سے شاید 1% بھی ایسا نہیں ہوگا کہ جو فوج کے متعلق نامناسب الفاظ استعمال کر رہا ہو۔ لیکن مریم نواز جس سوشل میڈیا کو ہیڈ کرتی ہیں، وہ سوشل میڈیا اس وقت اتنی گھناؤنی سازش بھی کر رہا ہے، اور پرائم منسٹر عمران خان نے خود اس معاملے کا نوٹس لیا ہے، اور اب ایف آئی اے کو ان اکاؤنٹس کی جو تفصیلات ہیں وہ بھی دے دی گئی ہیں۔ تو مریم نواز کی کوشش یہ تھی کہ اس وقت جو وہ ایک انہوں نے پہلے نام نہاد نیریٹو بنایا ہوا تھا سلیکٹڈ، تو ان کی کوشش یہ تھی کہ وہ ذرا سلیکٹڈ ہونے کی ایکٹنگ کریں اور ذرا بتائیں کہ ان کو اداروں کے ساتھ اور فوجی قیادت کے ساتھ، وہ فوجی قیادت جو ہر وقت ان کے زیر عتاب رہتی تھی، ان کے ساتھ کتنا
محبت ہے مریم نواز کو، کتنا پیار ہے، کتنی افیکشن ہے، تاکہ وہاں سے کوئی تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے ان کو سپورٹ مل سکتی ہو تو ملے۔ لیکن اس میں ہاشمی صاحب ایک اور بات، جو بائیڈن کا ذکر کرتے ہوئے آپ نے نوٹ کیا کہ جو بائیڈن کا ذکر کرتے ہوئے مریم نواز جو ہیں، جو بائیڈن صاحب یہ الفاظ بولتی رہیں، اور ساتھ انہوں نے کہا کہ امریکہ کو ناراض کر دیا پرائم منسٹر عمران خان نے، یورپ کو ناراض کر دیا، جو بائیڈن صاحب کو ناراض کر دیا۔ تو امریکہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اسلام آباد میں وہ ٹاک کر رہی تھیں۔ ظاہر ہے کہ اسلام آباد کے اندر پوری سفارتی برادری جو ہے، جو غیر ملکی سفارتی برادری ہے، وہ پوری بیٹھی ہوئی ہے، ہر ملک کا ہائی کمشنر اور ہر ملک کا ایمبیسڈر بیٹھا ہوا ہے۔ تو ان کو وہ پیغام دے رہی تھیں کہ دیکھیں ہم آپ کے کتنے تابعدار ہیں، ہم اس بات کو کنڈم بھی کر رہے ہیں کہ عمران خان نے آپ کے مفادات کا خیال نہیں رکھا، بلکہ پاکستان کے اور پاکستانی عوام کے مفادات کو مقدم رکھا۔ تو ہم جب آئیں گے تو ہم جو بائیڈن صاحب کے مفادات کا خیال رکھیں گے، ہم یورپ کے مفادات کا خیال رکھیں گے، اس لیے یہ تحریک عدم اعتماد میں ہماری کچھ ہیلپ کی جائے اور اس معاملے کو تیزی سے آگے بڑھایا جائے۔ یعنی سمجھ میں نہیں آتی، یہ ناقابل فہم بات ہے کہ یہ کس طریقے سے ان کو عوامی غیظ و غضب کا بھی ذرا بھی ڈر نہیں ہوتا، ذرا بھی لحاظ نہیں ہوتا کہ لوگ کیا سوچیں گے، کہ جب ہم بار بار کہتے ہیں کہ ہم نے یورپ سے اور امریکہ سے تعلقات خراب کر لیے، تو ہم تو یہ تاثر دے رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں اپنے عوام کے مفادات کو مد نظر نہیں رکھنا چاہیے تھا، اس ملک کے مفاد کو مد نظر نہیں رکھنا چاہیے تھا، امریکہ کی جی حضوری کرنی چاہیے تھی، امریکہ کو اڈے دینے چاہیے تھے۔ یورپی یونین کے سفیروں نے جو خط لکھا، سفارتی آداب کی خلاف ورزی کی، اس پر یورپی یونین کے سامنے ہمیں سر تسلیم خم کر لینا چاہیے تھا۔ ان کو کوئی عوامی غیظ و غضب کا یا عوام کے جذبات کا بھی احساس نہیں ہے۔ تو مریم نواز نے بلنڈر مارے اس میڈیا ٹاک میں اور وہ خود ہی ایکسپوز ہو گئی۔ ابھی راج صاحب انہوں نے اور ایکسپوز بھی ہونا ہے، اور وہ پتہ کب ایکسپوز ہونا ہے، اس وقت ہونا ہے اگر یہ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو گئی۔ تو میرا خیال ہے کہ انہوں نے ایک اپنے پاؤں پہ بہت بڑا کلہاڑا مار لیا ہے، اور وہ اس طرح کہ لوگ پھر ان سے سوال کریں گے کہ آپ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت پہ کیڑے نکالتے تھے تو مہنگائی اب کیوں کنٹرول نہیں ہوتی، اب کیا ہوا، پھر یہ بھی مزید ایکسپوز ہو گئے۔ خیر یہ وقت بتائے گا، کیونکہ 24 تاریخ اور پھر اوبیسلی جو 27 کا جلسہ ہے بہت ہی اہم ہے، اور بہت ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کس طرف کھڑی ہے، کیونکہ ابھی بھی جو نمبر گیم ہے پنجاب کے اندر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر بہت سارے لوگوں کو منانے کی کوشش بھی کی گئی، ایک رپورٹ تیار کروائی جا رہی ہے ناراض اراکین کی، ترین گروپ کے، ان علاقوں کی کہ وہاں پہ کتنے ترقیاتی کام ہوئے، اور پھر دوسری طرف اس رپورٹ کے حوالے سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جب انہیں معلوم ہوا کہ وعدہ جو ٹکٹ کا کیا جا رہا تھا حمزہ شہباز کی، اس ملاقات میں وعدہ نہیں کیا گیا، صرف ذکر ہوا، لیکن وعدہ نہ کرنے کی صورت میں اوبیسلی اب آپشنز ان لوگوں کے بھی کھلے ہیں جو کل کو کہہ رہے تھے کہ ہم شاید پنجاب کے اندر تحریک عدم اعتماد بھی لے کر آئیں گے اور عثمان بزدار کو گھر بھیجیں گے، وہاں پر بھی کافی حالات جو ہیں وہ خراب ہو گئے ہیں۔ ویورز، یہ آج کا شو تھا ہمارے، اپنے کمنٹس ضرور بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ مجھے اور ابراہیم راجہ صاحب کو اجازت دیجیے، اللہ نے کے پاس۔